सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। काबिल तारीफ़ हैं वो लोग जो सरवर कौनैन आकाए दो जहां अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर खुशी और मुसर्रत का इजहार करते हैं। और हर एक के खुशी मनाने का अपना अपना तरीका होता है। कोई दुरूद सलाम की महफिल सजाता है, कोई जलसे जुलूसों के ज़रिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। जश्न ईद मिलादुन नबी के इस ख़ास मौके पर उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द की खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती है। और ज़ाहिर है क्यों ना हो, हज़रत अनस और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसकी औलाद, उसके वालिदैन और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। और अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरतुल अंबिया पारा नंबर 17 की आयत नंबर 107 में ये फरमाते हैं, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, जिसका तर्जुमा है कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इस आयत मुबारका से ये वाज़ेह हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सिर्फ आलम इस्लाम के लिए ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब और तमाम जहानों के लिए बाइस रहमत है। इस बार वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पहली बार वफाक की जानिब से रबीउल अव्वल को पूरे मुल्क में शायान शान तरीके से मनाने के लिए अशर रहमतुल लिल आलमीन मुनक़्क़िद किया गया, जो कल तक जारी रहेगा। कौमी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस का आज इख्तितामी सेशन हुआ और उससे वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया और एक बार फिर वहाँ पर उन्होंने रियासत मदीना के उसूलों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मदीना की रियासत ने लोगों को इंसाफ दिया और बुनियादी ज़रूरतें पूरी की। मदीना की रियासत की बुनियाद बुलंद अखलाकी मेयार और कानून की हुक्मरानी पर थी। रियासत मदीना में मेरिट की बालादस्ती थी, लोग काबिलियत होने पर आला ओहदों पर फाइज होते थे। हमारी जिद्दोजहद भी कानून की हुक्मरानी के लिए है। मुल्क को फलाही रियासत बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रगल है इस पाकिस्तान में वो कानून की बालादस्ती की है। मदीना की रियासत के बेसिस क्या थे? मोरालिटी और फिर कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। तीसरी चीज फलाही रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोर तबके की, ये पहली वेलफेयर स्टेट बनी थी दुनिया में। और तीसरी चीज उसमें मेरिट आ गई, जो भी अच्छा परफॉर्म करता था जो जनरल वो ऊपर आ जाता था। अब 3.5 साल इस हुकूमत को हो चुके हैं और 3.5 साल हुकूमत में रहने के बाद वज़ीर आज़म को मुल्क में अदालतों से आज भी शिकवा है। उन्होंने कहा कि हमारी अदालतों में इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंग्लैंड में अवाम का पैसा चोरी करने वाला पार्लियामेंट तो क्या मीडिया में मुंह नहीं दिखा सकता। पनामा केस में किस किस तरह के झूठ बोले गए। इंग्लैंड में अगर कतरी खत पेश किया जाता तो उन्हें फौरन जेल भेज दिया जाता। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं पनामा केस में अब मैं आपको क्या बताऊं कि किस तरह के वहां झूठ बोले गए। कतरी खत आ गया, आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इंग्लैंड के अंदर अगर कतरी खत आ जाता तो उसी वक्त केस रुकना था और उसने जेल में डाल देना था उसको। यानी वहां का अदालती निज़ाम और यहां का जमीन आसमान का फर्क है। वहां अगर किसी के ऊपर कन्विक्शन हो जाए या चले उसके ऊपर इल्जाम लग जाए कि उसने पब्लिक के पैसे की चोरी की है, वो पार्लियामेंट तो छोड़े, वो किसी मीडिया में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। आज रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म को बताना तो ये चाहिए था कि उन्होंने इन 3.25 सालों में रियासत मदीना के उसूलों पर चलते हुए मुल्क में कितना बेहतर इंसाफ का निज़ाम कायम कर दिया है। कानून की हुक्मरानी अब इस मुल्क में कितनी बेहतर हो चुकी है और वो इतनी बेहतर हो चुकी है कि कोई छोटा जुर्म करने वाला भी कानून के खौफ से कोई जुर्म करने से पहले 10 बार सोचता हो। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान आज हुकूमत में होने के बावजूद भी वही बातें कर रहे हैं जो वो ऑपोजिशन में रहते हुए किया करते थे। उन्होंने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की जंग रहेंगे। जो लोग अपने आप को इस मुल्क में कानून से ऊपर समझते हैं, वो जब तक हम उनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, आप कभी भी ये ना सोचें कि नीचे सरकारी नौकर पटवारी और ये पैसे नहीं लेंगे। हमेशा ऊपर से माशरा ठीक होता है, जो मदीना की रियासत में हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर से माशरे को ठीक किया था, तो हमने ऊपर से ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है।
اب وزیر اعظم کو یہ بتایا کہ وہ وزیر اعظم ہیں، قانون کی حکمرانی قائم کرنا ان کا کام ہے، انصاف فراہم کرنا ان کی حکومت کا کام ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ان کی حکومت کا کام ہے، انہیں جنگ نہیں لڑنی بلکہ یہ تمام چیزیں نافذ العمل کرنی ہیں۔ اب یہ حکومت ان 3.25 سالوں میں ریاست مدینہ کے اصولوں پر چلنے میں کتنی کامیاب ہوئی ہے، اسی بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ قاری عثمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ عمران خان صاحب جب بھی گفتگو کرتے ہیں کسی بھی تقریب میں ریاست مدینہ کے اصولوں پر وہ روشنی ڈالتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہاں کیسے انصاف کی فراہمی ہوتی تھی، کیسے وہاں قانون کی حکمرانی تھی، کیسے وہاں غیر جانبدار اور شفاف احتساب ہوتا تھا، عوام کی فلاح کے لیے کیا کیا کام ہوتے تھے، میرٹ پر کس طرح سے وہاں تعیناتیاں ہوتی تھیں۔ آج ان 3.25 سالوں میں اور اس سے پیچھے بھی ماضی میں اگر 10-15 سال اور چلے جائیں تو پاکستان میں ان میں سے کوئی اصول آپ کو فالو ہوتا نظر آتا ہے قاری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں جہانگیر صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم اور دوست کا کہ آپ نے آج پروگرام میں ہمیں شامل کیا ہے۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے اور عمران خان صاحب کے فرمان کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب سے آئے ہیں یہی باتیں ہم سن رہے ہیں، لیکن ہمیں عملی میدان میں ایک بات سچی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ایک تضادات کا مجموعہ ہے۔ وہ جب آئے پہلے دن انہوں نے حلف برداری کے وقت جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صحیح نہ لے سکے، آج وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ تو ریاست مدینہ میں تو انصاف تھا، ریاست مدینہ میں بنیادی انسانی حقوق بحال تھے، قانون کی حکمرانی تھی، جس طرح بھی آپ نے جو گنوائے یہ سب کچھ تھے، لیکن ہمیں یہ بتایا جائے کہ آج کیا ہے۔ آج اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جو عام شہری کا ہے وہ مہنگائی کا مرتوڑ مہنگائی ہے، جو پورے انسانوں کی یعنی وہ آخری حد تک انسانوں کو پہنچا جا چکا ہے۔ پاکستان کے شہری جو ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو کے کر کے رکھ دی گئی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ، تو ریاست مدینہ کے کچھ تقاضے ہیں۔ خود پہلے وہ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کے قابل کو بنائیں کہ صرف بات کرنے سے کیا ریاست مدینہ انہوں نے اپنے 5-6 خط سے اس سے نافذ کیا ہے۔ ریاست مدینہ کے جو حقوق ہیں اس کے جو تقاضے ہیں خود عمران خان صاحب میں نظر آتے ہیں، پھر ان کی ٹیم میں نظر آتے ہیں، پھر وہ جو حکمران ہیں جس طرح ان کو لایا گیا ہے، وہ آئے نہیں لایا گیا ہے، جس طرح ان کو مسلط کیا گیا ہے۔ میں آپ کے اس ادارے کے توسط سے ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھلا آپ کو لے آئے، آپ نے اس کو مسلط اقتدار پر بٹھا دیا، لیکن آج اس ظالم نے جو حشر اداروں کا کیا ہے، جو بےزتی اداروں کی ہو رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر عوام کا جینا حرام کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس وقت جو عام اشیاء خردنوش کی قیمتیں ہیں وہ آسمان تک پہنچ چکی ہیں۔ آج آٹا کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، آٹا کا کلو جو ہے وہ کہاں میں مل رہا ہے، 75 روپے تک پہنچ جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے ڈیزل جو ہے جی وہ 180 تک جا گیا ہے، تیل جو ہے وہ پیٹرول قاری صاحب یہ جو قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس کا تو ذمہ دار حکومت ٹھہراتی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں چونکہ تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، پھر وہ کورونا آ گیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب ترسیل کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ پہلے میں آپ کی طرف ذرا اس مہنگائی کے نقطے پر واپس آتا ہوں۔ سلیم مانوی والا صاحب پاکستان کے سینئر رہنما بھی میں جوائن کر چکے ہیں۔ سلیم صاحب، وزیر اعظم جب بھی گفتگو کرتے ہیں ریاست مدینہ کے اصولوں کا وہ ذکر کرتے ہیں، ظاہر ہے بہت سارے آپ پیشیاں اس وقت بھگت رہے ہیں، نیب ریفرنس آپ پر دائر ہوا ہے، تو یہ ہمارے اس معاشرے میں اس وقت ان 3 سالوں میں یہ حکومت احتساب کا ایک شفاف نظام قائم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یا اس کی جانب یہ چل رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں، جو پرسیپشن ہے اور جو واقعی میں بات ہے کہ نیب کا جو پورا ادارہ ہے وہ صرف استعمال ہو رہا ہے اپوزیشن کے لیے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف میری فیلنگ نہیں ہے، کیونکہ میرے پہ نیب کا کیس انہوں نے بنایا ہے،
اور وہ بھی کیس کسی اور کا ہے, اس میں مجھے کو ایکیوز بنا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ یہ جو بھی چیزیں آپ دیکھیں جو گورنمنٹ کے اوپر کیس بنتے ہیں, وہ کیس بھی نہیں بنتے, وہ انکوائری لیول پہ ختم کر دیے جاتے. گورنمنٹ کے منسٹر ہوں یا گورنمنٹ کے لوگ ہوں یا جو بھی ہوں, جتنے کیسز بھی آپ اٹھائیں ان کے ساتھ یہی ریزلٹ ہوتا ہے. اور اپوزیشن والوں کو اٹھا کے آپ اندر کر دیتے ہیں, اور ان کو بغیر کسی ایویڈنس کے جسٹ بیکاز نیب کو یہ اتھارٹی ہے کہ جی وہ. سلیم صاحب, یہ گورنمنٹ آفیشلز پہ جن کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کیا ایویڈنس نہیں مل پاتے, اس میں پروفس نہیں ہوتے نیب کے پاس, پروسیکیوشن اس میں کمزور رہ جاتی ہے, وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ جی یہ گورنمنٹ آفیشلز پر جو آپ کہہ رہے ہیں کیسز وہ بہت ہی ابتدائی مرحلے میں ختم کر دیے جاتے ہیں, اس میں کیا ایویڈنس سامنے نہیں آ پاتے یا نیب اس میں پراپر پروسیکیوشن نہیں کر پاتی, یا انٹینشن ہی نہیں ہے نیب کی؟ وہ نیب کو ہے کہ جی آپ یہ کیس نہ چلائیں, ختم, اس کو کلوز کر دیں, انکوائری کو ختم. تو یہی بیسیکلی یہ جب آپ یہ امپارشل ہو کے احتساب نہیں کریں گے, اور مشرف ٹائم پہ بھی یہی کمپلین تھا کہ جی پارشل ہو کے احتساب کریں, امپارشل ہو کے احتساب کریں, سلیکٹیو احتساب مت کریں. جب بھی آپ سلیکٹیو احتساب کریں گے تو یہی ہوگا. اگر وہ صحیح بھی ہوگا تو لوگ اس کو کنڈیم کریں گے کہ جی یہ سلیکٹیو ہے. تو جب آپ اکراس دا بورڈ کریں گے اور کسی کو آپ وہ کیا کہتے ہیں بچائیں گے نہیں احتساب سے, اور احتساب والوں کو ڈائریکشن نہیں دیں گے کہ جی اس کو چھوڑ دو, اس کی انکوائری کلوز کر دو. مجھے تک کہا کہ جی اب آپ کی کلوز کر دیتے ہیں, آپ اس میٹر کو ختم کرتے ہیں. میں نے کہا جی کیوں کلوز کر دیتے ہیں؟ میں کیوں کل مجھے لوگ کہیں کہ جی آپ کی نے جا کے اپنی انکوائری کلوز کروا لی. اگر میرے خلاف کچھ ہے آپ فائل کریں, میں کورٹ میں پروو کروں گا. سلیم صاحب, یہ نیب نے آپ کو کہا ہے گورنمنٹ نے کہا؟ نیب نے. اچھا, تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یہ جو پلی بارگین ہے آپ کے ویو میں یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی تو کڈنیپنگ فار رینسم ہے. آپ نے ایک بندے کو اٹھایا, اس کو کہا یار تم پھنس جاؤ گے, تمہارے پہ کیس بن جائیں گے, تمہارے پہ ریفرنس بن جائیں گے, تو بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ پلی بارگین کر لو. تم نہ بزنس کر سکو گے نہ کوئی کام کر سکو گے. تو وہ بیچارہ کہتا ہے اچھا یار میرے سے پلی بارگین کرا لو, میری جان چھوڑو. تو دس از ہاؤ واٹ یو ڈو ود وین یو کڈنیپ سمبڈی, کہ بھائی آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ہمیں پیسے دے دیں. تو نیب از کڈنیپنگ فار رینسم, نتھنگ ایلس. صحیح. اور جب ظاہر ہے یہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے پہلے اپنی کیمپین کر رہی تھی, تو سب سے بڑا جو ان کے منشور میں دو بڑی واضح چیزیں اور دعوے شامل تھے, وہ ایک تھے کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے اور احتساب کا ایک شفاف نظام لے کر آنا ہے. تو قاری صاحب, مہنگائی اس وقت ظاہر ہے جی دونوں آر ڈیزاسٹر. سلیم صاحب, میں ذرا آپ کی طرف آ رہا ہوں, ذرا قاری صاحب کی بھی اس پر میں رائے لے لوں. بڑے ڈیزاسٹر ہیں اور اس پہ ان کو کوئی ووٹ نہیں ملنا. صحیح. قاری صاحب, اس وقت مہنگائی تو ظاہر ہے اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر, پیٹرول پرائسز, آٹا, چینی, یہ سب کچھ مہنگا ہے, اور ظاہر ہے حکومت کے لیے اس وقت اپوزیشن سے بڑی اپوزیشن یہ مہنگائی ہے. لیکن احتساب کے اس نظام پر یہ حکومت کیوں کوئی مؤثر کام نہیں کر سکے؟ بھی نیب آرڈیننس جو لایا گیا ہے اس میں نیب کے اختیارات اتنے کم ہو گئے کہ اپوزیشن خود حکومت کے کئی لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. تو اس سے قاری صاحب مطمئن ہیں آپ کے اپوزیشن کے بھی کچھ کیسز اس سے کم ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے مہنگائی کے حوالے سے, پٹرول اس وقت 139 جو ہے وہ 110 گھی کلو, 340, مرغی جو ہے 450, آٹا 75 اور 85, چینی کرنے کی دالیں جو ہیں وہ 160, اور ٹماٹر 200, پیاز 70, آلو 60, سبزیاں 100 سے اوپر جا پہنچی ہیں فی کلو. اب ان حالات میں اگر جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے, اور اس وقت ابھی آپ نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ میرا پہلا مسئلہ مہنگائی کو کم کرنا ہوگا, یہ صورتحال ہے. اور یہ آئے روز یہ سلسلہ اوپر جا رہا ہے کہ جب اس طرح کے ماحول ہوگے تو اس میں وہ کس طریقے سے اس پہ کنٹرول کریں گے, وہ کہاں ایسا عمل ہو سکے گا. لہٰذا یہ ناکام لوگ ہیں, یہ نااہل لوگ ہیں, یہ حکمرانی کے نہ قابل تھے, نہ ہیں اور نہ یہ رہیں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج بھی اس ملک اور قوم پر ایک بوجھ ہے, اور جتنا جلد ملک سے آزاد ہوگا وہ اسی میں بہتری ہے. ورنہ یہ ملک کو اس طرف انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں. پھر جہاں تک احتساب کا عمل ہے تو آپ دیکھیں کہ کس چیز کا احتساب ہو رہا ہے. یہاں تو صرف مخالفین کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے, انتقام کی سیاست ہو رہی ہے.
کسی قسم کا کوئی جو ہے انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. صحیح. تو قاری صاحب ظاہر ہے آپ کو احتساب کے عمل انصاف نام کی کوئی میں سمجھے کہ آپ منقطع ہو گئی ہے. جی انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ان حالات میں اس وقت جو عام شہری ہے، عام انسان جو بیچارہ، اب یہ جو میں نے آپ کو جو کچھ بہت کم کی جھلک میں نے آپ کو اشیاء خردنوش کی قیمتوں کی میں نے آپ کو بتائی ہے. اگر ان کو آپ مزید آگے جائیں گے، مزید تفصیلات میں جائیں گے، تو آج ایک بیچارہ غریب آدمی جو ہے وہ صبح نکلے گا تو وہ شام کو گھر واپس آ کے کیا چیز خرید کر لے کر آئے گا. یعنی لوگوں کو خودکشی کرنے پر انہوں نے مجبور کر دیا ہے. لہذا اور دوسری طرف آپ اداروں کو دیکھیں، اداروں کا بیڑا غر کر کے رکھ دیا ہے. لہذا اس وقت میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو انہیں لے کر آئے ہیں، اللہ کے لیے اس ملک اور قوم کو ان سے نجات دلائیں اور ان کو واپس بھیجیں. اور جب تک صحیح منصفانہ انتخابات نہیں ہوتے ہیں اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی ہے، نہیں قائم ہوتی ہے، تو پھر یہ حالات مزید خراب ہوں گے. لہذا اس کا حل ہی صرف یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو غاصب، ناجائز اور سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کے خاتمے کے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہوتے. قاری صاحب کل سے جو احتجاج آپ لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں، ملک گیر احتجاج ہوگا، اس میں یہ جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، کوئی لانگ مارچ بھی کرنے جا رہے ہیں، کہیں کسی موقع پر استعفے بھی آ سکتے ہیں. پھر یہ حکومت کے خلاف آپ کرنے جا رہے ہیں یا یہ فوری الیکشن کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ حکومت کو گھر بھیجنا ہے یا پھر جی دیکھیں، الیکشن کے لیے تو جب الیکشن اعلان ہوگا تب ہم الیکشن کی مہم سے نکلیں گے. اس وقت تو عام شہری ابھی اس ہفتے میں کتنی 3 سے زائد بار جو ہے مہنگائی کے کئی چیزوں کی قیمتوں میں اضافے ہو چکے ہیں. آئے دن روزانہ صبح اٹھو تو کسی نہ کسی چیز کے جو ہے وہ قیمت میں اضافہ ہو گیا ہوگا. لہذا اس وقت جو ہم نے اعلان کیا ہے، ہماری قیادت نے، پی ڈی ایم کی قیادت نے جو قوم کو کے ساتھ میدان میں نکلنے کا اعلان کیا ہے، وہ اس مہنگائی کے خلاف ہے اور ہم مہنگائی کے خلاف عوام کو آگاہ کریں قاری گے. صاحب یہ حکومت بھی ظاہر ہے جب چاہتی ہے، جس چیز کی قیمت چاہتی ہے وہ بڑھا دیتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے کہیں کوئی مضبوط مؤثر اپوزیشن، متحد اپوزیشن اس کو نظر نہیں آتی نا. پی ڈی ایم بنی، منقسم ہو گئی، اس میں 2 جماعتیں علیحدہ ہو گئیں. یہ سوال میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں، پہلے سلیم مانڈوالا صاحب سے اس پر رائے لوں. سلیم صاحب، یہ ظاہر ہے اگر یہ پی ڈی ایم متحد رہتی تو یہ زیادہ مؤثر اور طاقتور ثابت ہو سکتی تھی. اب اس وقت حکومت کے سامنے کہیں کوئی ایک مؤثر اپوزیشن موجود نہیں ہے. یہ مہنگائی تو ہے ایک اپوزیشن کی صورت میں، جب حکومت جائے گی عوام میں ظاہر ہے اس کا ریئیکشن بھی سامنے آئے گا. لیکن اگر اپوزیشن اپنا ایک پریشر ڈالنے میں کامیاب رہتی تو حکومت یہ اتنی آسانی سے اتنی مہنگائی کر سکتی تھی. سلیم صاحب کو لگتا ہے؟ نہیں، وہ بالکل کر سکتے تھے، کیونکہ اس حکومت میں کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہے جناب. دیکھیں، چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں مینجمنٹ سے. نہ اس حکومت میں فائنینشیل مینجمنٹ ہے، نہ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ہے، نہ بیوروکریسی کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہے. تو کیسے یہ چیزیں صحیح کریں گے؟ اور یہ حالات اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے آپس میں کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. تو یہ چیزیں تب کنٹرول ہوتی ہیں وین گورنمنٹ ہیز کوارڈینیشن، ہیز پراپر مینجمنٹ، ہیز کلیکٹو ورکنگ ریلیشن شپ. یہ کوئی چیز نہیں ہے اس گورنمنٹ میں. تو اسی لیے یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں ٹی وی پہ، کام یہ کوئی نہیں کر سکتے آن گراؤنڈ. صحیح. اب تو قاری صاحب ظاہر ہے سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بہت جلدی سڑکوں پر احتجاج کرتے نظر آئیں گے. آپ نے تو اعلان بھی کر دیا ہے کہ آپ کی تحریک کل سے شروع ہو رہی ہے. لیکن اگر یہ اپوزیشن متحد نہ ہوئی اور اسی طرح الگ الگ اپوزیشن چلتی رہی، پیپلز پارٹی اور آپ لوگ الگ الگ چلتے رہے، تو اپنے مقصد میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں حکومت کو عملی طور پر گھر بھیجنے میں یا کوئی مشکل پیدا کرنے میں؟ کیونکہ ابھی تک تو ایسا نہیں ہو سکا ہے. دیکھیں جی، ہماری خواہش تو روز اول سے یہی ہے کہ پاکستان کی تمام محب وطن جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہوں اور اس حکومت کے خاتمے کے لیے ان کی آواز ایک ہو. ہم تو میدان میں ہیں، ہم اس کے لیے اب قربانیاں بھی دے چکے ہیں اور سب کو ایک ساتھ جمع بھی کر چکے ہیں. اگر کوئی ہمارا ساتھی ہمیں چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کیا ہوا ہے تو تب بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ کم سے کم اس ملک اور قوم کی خاطر کو آواز اٹھائیں گے. اور ہم تو اعلان کر چکے ہیں، ویسے بھی میدان میں تھے. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ اپوزیشن میدان میں نہیں. ہم تو مؤثر تحریک کے ساتھ میدان میں ہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ کل پی ڈی ایم کی قیادت باضابطہ اعلان کر چکی ہے 20 تاریخ سے ملک بھر میں
مظاہروں کا آغاز ہو رہا ہے اور ملک بھر میں ریلیاں نکلیں گی اور دلی ہیڈ کوارٹر سے تحریک کا آغاز ہوگا. ہم ہر جگہ جائیں گے, ہم عوام میں ہیں اور رہیں گے. قاری صاحب آپ تو جب سے یہ حکومت آئی سڑکوں پر آپ احتجاج کر رہے ہیں. کہ اگر ہمارا کوئی ساتھی وہ ہمیں چھوڑ کر کسی اور طرف چلا گیا ہے, ہمیں اس سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ عوام کے آواز بن کر میدان میں نکلیں گے اور ہم میدان میں ہیں. ہم انشاءاللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ بہت قریب آ پہنچا ہے کہ یہ جو ناجائز اور سلط اور مسلط کردہ حکومت ہے اس کے دن گنے جا چکے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری اس تحریک کے نتیجے میں اور پھر جب انہوں نے اداروں کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے, پوری دنیا میں اس وقت جو ہمارا ملک مذاق بنا ہوا ہے, ہماری سکی ہو رہی ہے ملک کی, وہ آپ کے سامنے پچھلے ہفتہ 10-15 دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے, میڈیا کی پوری دنیا کے سامنے ہے. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پہلی بار یہ بدقسمت حکومت جو ہے وہ اس طرح اداروں پہ حملہ آور ہوئی ہے اور وہ اداروں کی بےعزتی کا سبب بن رہی ہے. لہذا ان حالات میں بھی اگر یہ سارے لوگ مل کر اور اس ناجائز اور اس سلط کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے, ہم اب یہ نہیں کہیں گے صرف واپس گھر جائیں. انہوں نے جو کچھ کیا قاری صاحب یہ کریں گے کیسے سب؟ یہ سب تو آپ لوگ پچھلے سال بھی انہی دنوں میں اکتوبر نومبر میں کہتے رہے ہیں. کبھی وہ آر یا پار والی بات ہوتی تھی, کبھی 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن مریم صاحبہ کی طرف سے دی جاتی تھی, پھر مولانا صاحب نے 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی. آج ہم دوبارہ اکتوبر میں پہنچ گئے, پھر دسمبر آ رہا ہے. یہ تو شیخ رشید بھی کہتے ہیں کہ یہ اس پی ڈی ایم کو سیریس نہیں لیں, ایک سفید ہاتھی ہے. دیکھیے شیخ رشید تو پیدائش سے لے کے آج تک سنجیدہ نہیں ہے. شیخ رشید تو ایک ایسی بلا ہے کہ ان کا نام لینا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہی عمران خان صاحب تھے. آپ نے دیکھا میڈیا پہ کہ وہ کہتے تھے کہ میرا بستے میں میری حکومت ہے, میں اس کو چپڑاسی نہ لوں. اگر ایسے غیر سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ آج قوم اور ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں, شیخ رشید کی تو بات کو چھوڑ دیں. لیکن بہرحال ہم میدان میں ہیں اور میں یہ بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب جو صورتحال ہوئی ہے, اب جو عام شہری کو جس طرح ستایا گیا ہے, عام شہری کی زندگی جس طرح عجیب بنا کر رکھ دی ہے, اب کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ پبلک نکلے ہو, میدان میں آئے اور پھر یہ حکومت کا خاتمہ ہو. انشاءاللہ ہماری اس تحریک کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہے صرف یہی نہیں کہ یہ گھر جائیں گے, ان کے خلاف ان کو نشان عبرت بنا کر انشاءاللہ ہم رہیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. قاری عثمان صاحب جمعیت علماء اسلام سے, سلیم مانڈیوالا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اپوزیشن یہ کہ اس حکومت سے جو لڑنے کا طریقہ, جو احتجاج کا طریقہ ہے, وہ سڑکوں پر عوام کو نکالنا ہے. اور بڑی تعداد میں اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عوام کو لے کر نکلے گی اور حکومت کے دن اب گنے جا چکے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید بات ہوگی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے قاری عثمان صاحب, سلیم مانڈیوالا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب عوام بہت جلد اس حکومت کے خلاف, اس مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلنے والی ہے اور جلدی ہم سڑکوں پر اس حکومت کے خلاف احتجاج ہوتا ہوا دیکھیں گے. لیکن پچھلے سال بھی انہی دنوں میں ہم دیکھتے تھے مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ آر یا پار ہو جائے گا اس دسمبر میں, 31 دسمبر تک حکومت چلی جائے گی, لیکن ایسا ہوا نہیں. ایک بار پھر وہی سب باتیں ہو رہی ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پچھلے سال کا ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے, اور وہ بھی ڈیوائیڈڈ اپوزیشن کے ساتھ. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا ان سے جانیں گے کہ پچھلے سال جب یہ پی ڈی ایم اور جب اپوزیشن زیادہ مضبوط ہوا کرتی تھی اس وقت وہ اپنے مقاصد نہیں حاصل کر سکی, تو اب کس طرح سے کامیاب ہو پائے گی. طاہرہ صاحبہ, پچھلے سال جب یہ پی ڈی ایم بنی اس وقت تو اس میں 10-11 جماعتیں تھیں, اے این پی اور پیپلز پارٹی بھی ساتھ تھی. آج یہ 2 جماعتیں علیحدہ ہو چکی ہیں. مریم نواز صاحبہ تو پچھلے سال آر یا پار کی بات کر رہی تھیں, 31 دسمبر تک آپ لوگ حکومت کو گھر بھیج رہے تھے, وہ اس وقت ممکن نہیں ہوا. اب کیسے ممکن ہو سکے گا جس طرح پچھلے 2 جلسوں میں مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی؟ اب اس طرح ممکن ہو سکے گا کہ ان 3 سالوں میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جس میں چیزیں مہنگی نہ ہوئی ہیں. آپ خود سوچیں کہ بجٹ کے بعد منی بجٹ اب تک چلے آ رہے ہیں. 10 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا, بجلی کا بل یونٹ 1 جو 1 روپے 68 پیسے مہنگا ہوا, اور سب سے بڑی بات یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مہنگائی ہے, یہ لہر باہر سے آ رہی ہے. بھائی انڈیا میں تو یہ لہر مہنگائی کی جو ہمارا سارا ملک ہے
وہاں کیوں نہیں ہے مہنگائی کی لہر آ رہی؟ وہاں تو انفلیشن کا ریٹ ہے جو وہ 1 سے بھی کم ہے اور پاکستان میں 14% ہو گیا. آئی ایم ایف نے یہ کہتے ہیں ہم خودکشی کر لیں گے, قبضہ نہیں دیں گے. نواز شریف کے دور میں اسحاق ڈار صاحب کی کامیاب معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا. آج پھر آئی ایم ایف نے اب حالات یہ ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر چینی مہنگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, 10 دانے چینی کے کم ڈال لیں. روٹی اگر مہنگی ہوگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, 1 روٹی کم کر لیں. چاپن اگر مہنگا ہو گیا تو کر دیں گے. طاہر صاحب یہ پرائم منسٹر نہیں کہتے, یہ ان کی کابینہ کے لوگ کہتے ہیں. علی امین گنڈا پور اور فواد چودھری جیسے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. پرائم منسٹر تو آج موجود تھے رحمت اللہ عالمین کانفرنس کے سیشن میں. وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے آخری دم تک انصاف کی فراہمی کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے اپنی جنگ جاری رکھوں گا. وہ تو ریاست مدینہ کے اصولوں پر اس ریاست کو چلانا چاہتے ہیں. یہ جو پنڈورا لیکس نکلی ہیں, کیا کیا انہوں نے اس کے اوپر؟ کنٹینر پہ چڑھ کے جو باتیں کرتے تھے, یہ کیا مدینہ کی ریاست یہ تھی؟ مدینہ کی ریاست تو وہ تھی جس میں خلیفہ وقت کہتے تھے کہ اگر ذرائع فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا یا بھوک سے مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دے. مدینہ کی ریاست وہ تھی جس میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا. یہ پاکستان کو کون سی مدینہ کی ریاست کا نقشہ بتا رہے ہیں جس میں ہر روز مہنگائی بڑھ رہی ہے, ہر روز چیزوں کے نرخ بڑھ رہے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ 2018 کے خود نصف نامے نکال کے دیکھیں جس کے مطابقت سے آپ دیکھیں کہ مہنگائی کی شرح کس حد تک بڑھ چکی ہے. ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کی پوری ٹیم میں 3-4 وزیر یہ بدل چکے ہیں جو کہ بجٹ دینے کے بعد سب سے پہلے بجٹ حماد اظہر نے دیا, اس کی چھٹی ہو گئی تھی, پھر شیخ صاحب آ گئے, ان کی چھٹی ہو گئی بجٹ دینے کے بعد. اب جو شوکت ترین صاحب آ گئے. 4 یہ فائنانس بدل چکے ہیں اور ان سے معاشرت سنبھالی نہیں جا سکتی. ہماری تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اس مہنگائی کا جو گراف ہے وہی کافی ہے. ہم 1 جماعت رہیں, 10 جماعتیں رہیں یا 11 جماعتیں رہیں, حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے. اس مہنگائی میں آپ خود سوچیں, پی ٹی ایم نے اعلان کر دیا ہے کہ کل 20 تاریخ سے مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہوں گے. راولپنڈی میں بھی طاہر صاحب کب تک حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ کتنی بڑی تعداد میں عوام کو آپ لوگ نکال لیں گے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, اور یہ کب تک یہ حکومت گھر چلی جائے گی؟ اور حکومت گھر چلی جائے تو یہ معاشی حالات تو ایسے ہی ہوں گے. ان حالات میں جب آپ یا کوئی بھی جماعت حکومت سنبھالے گی تو کیا اس کے پاس حل ہوگا عوام کی مشکلات کا ان حالات میں؟ اس کے پاس حل ہوگا, اس یہودی لابی کے پاس حل نہیں ہے. ہمارے پاس ہر چیز کا حل تھا. ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, ہم نے پاکستان کے اندر امن امان قائم کیا, ہم نے گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی, ہم نے رینجرز اور پولیس کی مدد سے جہاں جہاں کیا دہشت گردی کا عالم کا, اور ہم نے ضربے شروع کر کے کس طرح پاکستان کو امن امان کا گہوارہ بنایا. آپ لوگوں نے ماضی میں دیکھا پیپلز پارٹی کے دور میں بھی, پی ایم این کے دور میں بھی حکومتیں کیسے چلی. انہوں نے تو بے روزگاری کا وہ حشر کیا, پوری قوم کو بکاری بنا دیا ہے. آج ان کی 70 خان کے روٹی کھا رہے, جو ان کی بیویاں اور بچے ہیں وہ گھر میں بھوکے مرے, مر جا کے روٹی کھا رہے. حد ہو گئی ہے کہ بے روزگاری کو یہ کہتے تھے 50 لاکھ نوکریاں دیں گے. یہ مدینہ کی ریاست کا نقشہ جو بتاتے تھے 1 کروڑ گھر دیں گے. 3 سال میں کیا ہوگا؟ وہ کہاں گئے وہ دعوے؟ بجلی کے بل جلا دو, گیس کے بل جلا دو. اگر حکومت جو ہے بھیجے. طاہر صاحب یہ ان 3 سالوں میں 1.5 سال تو کووڈ والا عرصہ گزر گیا نا. ان کے 1.5 سال بعد یہ کرونا وائرس والا ایک سینیریو بن گیا, لاک ڈاؤن لگ گئے ملک میں. جو یہ خود کہتا تھا ہمارے بارے میں کہ جی ان کے جس دور میں یہ چیزیں مہنگی ہوں تو وزیر اعظم چور ہے, تو یہ تو خود سب سے بڑا ڈاکو ہے. اس کے وزیر تو چھوٹے چور ہوں گے, یہ خود سب سے بڑا ڈاکو ہے. اب طاہر صاحب وہ یہ الزامات آپ پر لگاتے تھے تو پھر انہوں نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا, ایک دھرنا دیا جس میں پوری جماعت وہاں پر 126 دن تک بیٹھی رہی. اپوزیشن کی تو خود متحد نہیں ہے, آپ کی جماعتیں اس وقت اپوزیشن کی الگ الگ سیاست کر رہی ہیں. جو آپ لوگ متحد نہیں ہیں, کوئی لانگ مارچ نہیں کر رہے, کوئی استعفے نہیں دے رہے, تو پھر اپنی تحریک کو کامیاب کیسے بنائیں گے؟ ہمارے ساتھ ہے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن تمام ایک ساتھ بینچوں میں بیٹھی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی بھی مہنگائی کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے, جماعت اسلامی بھی مہنگائی کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے, خواہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں یا نہیں. سب کا پوری اپوزیشن کا موقف ایک ہے کہ پاکستان سے اپنے مہنگائی کا خاتمہ کریں اور اس حکومت کا بوجھ بستر گول کریں انشاءاللہ تعالیٰ, جو عوام کو خود تشکیل تک لے آئی ہے. تو طاہر صاحب یہی تو سوال ہے کہ یہ تمام جماعتیں الگ الگ مظاہرے کر رہی ہیں, ان مظاہروں سے یہ حکومت چلی جائے گی؟ تو خودکشی نہیں کی. کہتا تھا میں آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے سمجھتا ہوں میں خودکشی کر لوں. یہ آئی ایم ایف کے پاس بھی کیا, اب خودکشی بھی نہیں کی. جھوٹا تو سب سے بڑا یہ ہے. یہ کون سا صادق اور امین ہے
جو بات اس کے کنٹینر پہ تھی ایک بات بھی پوری نہیں کر سکا. ہمارے لیے پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ہر جماعت کے پاس پورا مفاد ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستانی 20 کروڑ عوام کو ساتھ لے کے اس حکومت کا بوریا بسترا گول گول کریں گے. طاہرہ صاحب کیسے, یہی تو سوال ہے, یہ ہوگا کیسے؟ یہ صرف سڑکوں پر لوگ نکلیں گے, احتجاجی مظاہرہ کریں گے, دھرنے پر بیٹھ جائیں گے, لانگ مارچ کریں گے, اس سے کیا یہ حکومت گھر چلی جائے گی؟ ایسا تو یہ سب پہلے ہو چکا, یہ تو نہیں کہ 3.25 سال میں اب کیسے چلے جائیں گے؟ یہ حکومت اپنے کارناموں کی بدولت واپس جائے گی. اس حکومت کا جو سوچ گیا بڑی حیرت کی بات ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے سوچ کے کہ یہ کہتے ہیں اگلے 5 سال میں ہمارے, یہ کیا سوچتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے 3 سالوں میں. آپ کا میرا سوال ہے کہ انہوں نے 3 سالوں میں اس ملک کے لیے کیا کیا, اس ملک کی عوام کے لیے کیا کیا, سوائے ایک مہنگائی, بے روزگاری اور غربت میں اضافہ کرنے سے, اور انہوں نے کیا کیا؟ صحیح, چلیں بہت بہت شکریہ. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نون لیگ کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ اس دور حکومت میں مہنگائی بڑھی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے, عوامی مسائل میں اضافہ ہوا ہے, اور حکومت کسی بھی طرح سے عوامی مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں رہی. جو ماضی کے دعوے تھے, جو وعدے تھے, اس میں سے کسی ایک کو بھی یہ حکومت پورا نہیں کر سکی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید گفتگو. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بھارت کا جنگی جنون اور پاکستان کے خلاف اس کے عزائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بھارت پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہمیشہ سے ہی سازشوں میں مصروف رہا ہے. دہشت گردی کے ذریعے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا, جس کے ٹھوس ثبوت پاکستان ڈوزیئر کی صورت میں عالمی برادری کو پیش کر چکا ہے. بھارت نے پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے روایتی اور ایٹمی اسلحے کے انبار لگا رکھے ہیں, لیکن یہ سب پاکستانی فوج اور قوم کے عزم اور ہمت کے سامنے ہمیشہ سے صرف کباڑ کا ڈھیر ہی ثابت ہوئے ہیں. آج بھی ISPR کی جانب سے ایسی ہی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں بھارتی آبدوز کو پاکستانی سمندری حدود میں داخلے کی کوشش میں منہ کی کھانی پڑی ہے. پاک بحریہ نے مسلسل نگرانی اور پیشہ ورانہ صلاحیت کے باعث 16 اکتوبر کو ایک مرتبہ پھر بھارتی سب میرین کو بر وقت ٹارگٹ کر کے روکا اور اسے پاکستانی حدود سے نکلنے پر مجبور کر دیا. ISPR نے بتایا کہ حالیہ سیکیورٹی حالات میں پاک بحریہ ملکی سمندری حدود کے تحفظ کے لیے مکمل الرٹ ہے. بھارتی نیول سب میرین کو پاک بحریہ کے لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ نے پاکستانی حدود سے بہت پہلے ہی دیکھ لیا. کچھ برسوں میں کسی بھی انڈین آبدوز کی جانب سے پاکستانی حدود میں داخلے کی یہ تیسری ناکام کوشش تھی. اس سے پہلے مارچ 2019 میں بھی پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے پر ٹارگٹ لاک کر لیا تھا, لیکن امن قائم رکھنے کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتی آبدوز کو نشانہ نہیں بنایا گیا. مارچ 2019 سے پہلے نومبر 2016 میں بھی پاک بحریہ کے فلیٹ یونٹس نے پاکستانی سمندری حدود کے جنوب میں ایک بھارتی آبدوز کا پتہ چلایا تھا اور اسے پاکستانی پانیوں میں داخلے سے روک دیا تھا. تو گزشتہ 6 سالوں کے دوران بھارت پاکستان کی سمندری حدود میں گھسنے کی 3 بار کوشش کر چکا ہے, لیکن ہر بار اسے پاک بحریہ کے ہاتھوں پسپائی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. موجودہ انسیڈنٹ میں بھی بالکل یہی ہوا ہے. لیکن بھارت ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ کوششیں کیوں کرتا ہے, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں, اور پاک بحریہ کی جانب سے بھرپور اس کا جواب دیا جاتا ہے, جو کہ خراج تحسین کی مستحق ہے. اسی پر گفتگو کرتے ہیں. وائس ایڈمرل ریٹائرڈ راؤ افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راؤ افتخار صاحب بہت شکریہ, اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ جب کوئی آبدوز ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے راؤ صاحب, تو پھر وہ کل تصور ہوتی ہے, ذرا عام لوگوں کے لیے آپ اس کی وضاحت کر دیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. جی راؤ صاحب, پہلے میں آپ سے ذرا جان لوں, پھر حارث صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں. جی, سبمرین کا یا آبدوز کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ پانی کے نیچے ہوتی ہے اور چھپ کے رہتی ہے, اور چھپے ہوئے ہی وہ اپنے ہدف پہ پہنچ کے ہدف کے ٹارگٹ بناتی ہے. اور چاہے وہ پیس ٹائم ہو یا وار ٹائم ہو, پیس ٹائم میں نارملی انٹیلیجنس وغیرہ کی گیدرنگ کرتے ہیں, یا کوئی کسی قسم کی تحقیق کاری کی کوئی کارروائی ہو تو وہ سے کرتے ہیں. تو سب سے بڑا ہتھیار سب میرین کا یا آبدوز کا چھپے رہنا ہی ہے. وہ جب ڈیٹیکٹ ہو جائے تو پھر جیسے کہ آپ نے کہا, پھر تو وہ کل تصور ہو کہ اس میں تو کوئی بھی ایک وہ کسی بھی قسم کی چھوٹی سی یونٹ وہ ڈراپ کر کے تو وہ تباہ ہو جائے گی. تو سب سے بڑا اس کا چیز یہ ہے کہ اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو پھر وہ ختم ہے, اس کا کھیل ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے نہ سنا ہوگا نہ پاکستان کے بھی یا دوسری بھی کسی سب میرین کا کہ اس طرح سے وہ بار بار پکڑے جانا, یہ ان کی ان پروفیشنلزم کا اظہار کرتا ہے بالکل کہ وہ ان پروفیشنل لوگ ہیں.
اور ان کو یہ صحیح طرح سے سبمرین پروبلی آپریٹ بھی کرنا نہیں آتی اور یہ نہ اس کو صحیح طرح سے کرنا. یہ لیٹسٹ سبمرین تھی ان کو کلاس جو سے ابھی تیار کی ہے بہت مہنگی قیمت پہ, لیکن کتنا ہی مہنگے ہتھیار لے لیں, کتنا ہی لیٹسٹ ہتھیار لے لیں, لیکن جب تک اس کو آپریٹ کرنے والے اس قابل نہ ہوں کہتے ہیں کہ جی مین بہائنڈ دی گن, جب وہ صحیح طرح سے نہ ہو, پروفیشنل نہ ہو, ڈیڈیکیٹڈ نہ ہو, تو پھر اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا. سبمرین یہ بار بار جو ڈیٹیکٹ ہوئی ہے اس میں پاکستان نیوی کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس طرح سے ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. سبمرین ڈیٹیکٹ کرنا نیول وارفیئر میں سب سے مشکل کام ہے, مشکل ترین کام ہے. میں خود اینٹی سبمرین اسپیشلائزیشن کا ساری عمر یہی کام کیا, بہت ہی مشکل چیز ہے. یہ ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد نشانہ بنانا یا پھر اس کو صحیح حالت میں واپس جانے دینا, یہ زیادہ مشکل کام ہے. جی نشانہ بنانا تو پھر کوئی وہی نہیں رکھتا نا, تو کوئی معنی رکھتا, وہ تو کوئی چند سیکنڈ کی کام ہے, بٹن دباؤ وہ دباؤ دے گا اپنا جو بھی ٹارپیڈو پھینک دیں, ڈیپتھ چارج پھینک دیں, کچھ بھی پھینک دیں. تو وہ ڈیٹیکٹ کرنا سب سے بڑی بات ہے. اور ڈیٹیکٹ نہ صرف ڈیٹیکٹ کرنا, ڈیٹیکٹ نارملی کرتے ہیں جبکہ انڈر واٹر ہوتی ہے. انڈر واٹر ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کنٹینیوسلی ٹریک, پھر سبمرین اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے, چھپتی ہے, لیئر ہوتی ہے سمندر میں, لیئرز میں چلی جائے گی, کچھ اور کوشش کرے گی تاکہ وہ اس سے کانٹیکٹ کر دے جو اینٹی سبمرین یونٹ ہے. لیکن ہماری نیوی نے اب ان تینوں مرتبہ یہی ہوا کہ ان کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا, اس کو کانسٹنٹلی ٹریک کیا, اور جب کانسٹنٹلی ٹریک کرتے نہیں اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, نہیں بچ سکی, تو ایونچولی پھر ان کی بیٹری اس حد تک کم ہو جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو بیٹری کرنے کے لیے اوپر آنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. صحیح. تو جب وہ اوپر آنے پہ مجبور ہوتی ہے, جس 3 دفعہ یہی ہوا کہ وہ پھر اوپر مجبور ہوئی, سنوکل پہ آئی, اور پھر سنوکل پہ بھی کافی دیر تک اس کو ٹریک کرتے رہے, اور ایونچولی وہ اپنے کہتے ہیں کہ دم دبا کے پھر واپس چلی گئی. صحیح. 3 دفعہ. تو یہ بہت ہی حزیمت کی بات ہے ان کے لیے, ایکچولی پروفیشنل آدمیوں کے لیے ایک مرنے کا مقام ہے کہ بار بار اس قسم کی چیز ہو. ٹھیک ہے, چلیں راؤ صاحب میں ذرا واپس آپ کی طرف آتا ہوں, اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس کو نشانہ بنا بھی دیا جائے تو کیا یہ عالمی قوانین کے مطابق ہوگا. لیکن پہلے حارث نواز صاحب سے ذرا میں یہ بھارت کے مقاصد کیا ہوتے ہیں یہ جان لوں. حارث صاحب, بار بار ہزیمت اٹھاتا ہے بھارت, بار بار ڈیٹیکٹ ہو رہی ہیں سب مرینز, جب وہ فضاؤں سے حملہ کرتا ہے وہاں پر جہاز گرا دیا جاتا ہے, پائلٹ کو بھی صحیح سلامت واپس کر دیا جاتا ہے. یہ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ بار بار ہزیمت بھی اٹھا رہے ہیں اور پھر بے شرموں کی طرح حملے کیے جا رہے ہیں. حارث صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں حارث صاحب کو ذرا ریکنیکٹ کرتے ہیں. تو راؤ افتخار صاحب, اگر یہ ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد کسی آپ دوست کو سبمرین کو نشانہ بنا دیا جائے تو اس میں کئی جو انٹرنیشنل رولز ہوتے ہیں, عالمی قوانین کی تو کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی؟ یہ بائیلیٹرل رائیولری میں ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی راؤ افتخار صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. ابھی حارث صاحب کو آواز نہیں جا رہی. نہیں, اس کو وہ نہیں کرتے, اس طرح سے اٹیک نہیں کرتے پیس ٹائم میں. اور کیونکہ یہ ہماری حدود میں تو ڈیفینیٹلی داخل ہوئی بھی نہیں تھی, اور نہ ابھی اس کے نزدیک بھی نہیں تھی. سمندری حدود جو ہے نارملی 12 نوٹیکل مائل ہوتے ہیں, اس سے بیونڈ ہمارا ایکسکلوسیو اکنامک زون ضرور ہے جو کہ 230 میل وغیرہ تھے. یہ سبمرین ڈیٹیکٹ ہوئی کوئی 125 نوٹیکل مائل پہ ساؤتھ سے, کافی دور تھی, تو اس کو نزدیک آنے ہی نہیں دیا گیا. تو لیکن وہیں سے انٹیلیجنس رپورٹ کر لیں. لیکن اگر اس کو اٹیک کر دیا جائے تو وہ قوانین تو اپنی جگہ ہیں, لیکن قوانین کی جگہ وہاں سے سبمرین کہیں سے رپورٹ بھی نہیں کر پائے گی, وہ تباہی ہو جائے گی. تو رپورٹ کیا کرے گی کہ ایکسیڈنٹ ہوا, کیسے مری, کیسے ڈوبی, کیا ہوا, کیا نہیں. لیکن بہرحال پاکستان کا نہ کبھی اس قسم کے جارحانہ عزائم ہیں نہ کچھ, وہ پیسفل نہیں رہتے ہیں, اور اسی لیے اس کو سرفیس کر کے اور ہر دفعہ ایک قسم کی اس کو وارننگ دے دی جاتی ہے کہ جی آپ ایسی حرکتیں نہ کریں آئندہ کے لیے. بات تو پھر یہ سرحدوں کے قریب راؤ صاحب آتی کیوں؟ ذرا یہ سوال میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں, لیکن حارث صاحب اب آ گئے, ان کو آواز بھی جا رہی ہے. تو حارث صاحب, یہ بھارت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بار بار ہزیمت سے دوچار ہوتا ہے, چاہے یہ سمندر کے پانیوں میں حملہ کرے, چاہے پاکستان کی فضاؤں کے اندر داخلے کی کوشش کرے, ہر بار منہ کی کھانی پڑتی ہے اور پھر حملہ کرنے آ جاتے ہیں ڈھٹائی کے ساتھ. دیکھیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ بھارت کو اس وقت فلڈ کا شکار ہے. کشمیر میں کشمیری نوجوانوں نے ہتھیار اٹھا لیے, فوج کو مار رہے ہیں. ابھی آپ نے امت شاہ کی اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ ہم پاکستان سرٹیفکیٹ دوبارہ کریں گے, کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا میں بتائیں کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے, پاکستان انیشیٹ کرتا ہے, اور ہمیں مجبوراً سرٹیفکیٹ سائٹ کرنی پڑتی ہے. حالانکہ 27 فروری 2019 میں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ان کی کیا کس پانی میں ہے, کیا ان کی ان پروفیشنل آدمی ہیں, ان ٹرینڈ آدمی ہیں. اپنے 2 جہاز بھی گرا لیے, پائلٹ اریسٹ کرا لیے, پھر پاکستان امن کا پیغام دیتے اس کو واپس کر دیا.
اس کو یہ ہماری کمزوری سمجھتے ہیں. یہ کوئی اتنے سخت قسم کے دہشت گرد تنظیم بن گئی RSS کی, اور ان کا جو وہاں پر 4 کا ٹولہ ہے وہ سارے مل کے یہ پلان کرتے ہیں. یہ بھی ایک ایسکلیشن ہے دنیا کا ٹینشن, اپنے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے سمندر کی حدود کراس کرتے ہیں. اور سب سے ان پروفیشنل وہ بات ہوتی ہے نیوی کی, اگر آپ دوست ڈیٹیکٹ ہو جائے مین ڈیٹیکٹائز کا مطلب اٹس اے کل. اور ہمارے جو ہے لانگ رینج ایئر کرافٹ ہیں وہ انہوں نے فوراً اس کو پک کیا ہے, تو اس کے بعد سونار بوائز ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں وہاں سے سلیکشن کرتے ہیں, پکچر بھی آ جاتی ہے, اور وہ اس وقت. حارث صاحب یہ سمندر میں اتنا قریب آنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی تقریب کاری کی نیت سے آتے ہیں؟ ایک آبدوز اگر کسی کی حدود میں داخل ہو جائے کیا کر سکتی ہے؟ یہ صرف یہ ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اوور ریئیکٹ کرتے. اگر ہم کہیں ہمارے جو جہاز لوگ ہیں ایک ٹارپیڈو مار دیتے, ایک کو نقصان کر دیتے, تو اس کے بعد یہ بہانہ لگاتے دیکھیں جی ہماری سب نے جان کے مار دی اور یہ کر دیا وہ کر دیے. یہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ خطے میں امن رہے, لڑائی جھگڑا نہ ہو, لیکن یہ ایسی کوئی ہندو ایکسٹریمسٹ ایک گروپ آیا ہوا جو اس لڑائی کو ایسکلیٹ کرتا ہے. صحیح. تو اب حارث صاحب ظاہر ہے پاکستان کا رویہ, بھارت کا رویہ, ہم دونوں کا بڑا آسانی کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا ایک رویہ آپ دیکھیں, ہم نے ابھینندن کو واپس کر دیا, آبدوز کو ہم کل کر دیتے ہیں لیکن ہم اس کو نشانہ نہیں بناتے تاکہ امن قائم رہے. اور بھارت میں اگر یہاں کے نہتے مچھیرے بھی چلے جائیں تو وہ اس کو بھی ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں, پھر وہ سالوں جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں. یہ انٹرنیشنل کسی فورم پہ اس چیز کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں, دنیا کی توجہ اس طرف دلا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک کشمیر کا جو ایشو ہے ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے, یہی پاکستان ہمیشہ کہتا ہے. پاکستان چاہیے کہ اپنے خطے میں رشیا ہے, اس کو چائنا ہے, ان کو بتایا جائے تاکہ اپنے خطے کے لوگوں کو پہلے بتائیں کہ اگر خدا نہ خاصا لڑائی ہوتی ہے نیوکلیر کے اثرات اس خطے میں کیا ہوں گے. اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز ہے, USA ہے, سب کو ہمیں یورپین یونین کو بتانا چاہیے کہ انڈیا کیا کچھ کرتا ہے. لیکن انڈیا کی اصل میں ان کو ضرورت ہے کوارڈ گروپ بنا لی ہے, چائنا کے خلاف اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ایز اے پراکسی, جس کی وجہ سے وہ نظریں دوسری طرف کر لیتے ہیں. ورنہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن وہاں پر ہو رہی ہیں, ہر ایک ملک کو پتہ ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, لیکن یہ جان کے اور دوسری طرف دیکھیں یہی ہیومن رائٹس چیمپئنز ہیں جو افغانستان میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, کشمیر میں ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتے ہیں. اس سے لگا دیں دوگلی پالیسی. تو آئی تھنک دنیا کے ضمیر اب جگانے کے بعد. ٹھیک ہے, چلیں بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, وائس ایڈمرل ریٹائرڈ راؤ افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ماضی میں بھی جب بھارت نے اس طرح کی حرکت کی ہمیشہ بھارت کو منہ کی کھانی پڑی, اور مستقبل میں بھی اگر اس طرح کی شرارت کرنے کا بھارت کو ارادہ رکھتا ہے تو اس کو اس شرارت سے باز رہنا چاہیے. چونکہ پاکستان کی فوج ہو, پاکستان کی نیوی ہو یا پاک فضائیہ ہو, ہر بار اس نے بھارت کو دھول چٹائی ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.